मेरा नाम रूही है और मेरी अम्मा अब्बा के साथ मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छे से चल रही थी। मेरी अम्मा मुझसे बहुत प्यार करती थी, लेकिन एक दिन ऐसा आया जब मेरी ये खुशी से भरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई और दुखों का सिलसिला शुरू हो गया। जब मैं 2.5 साल की थी तब मेरे अब्बा इस दुनिया से चले गए। मेरी अम्मा पढ़ी लिखी थी और मुलाजमत भी करती थी, इसीलिए अब्बा के जाने के बाद भी उन्होंने मुलाजमत नहीं छोड़ी। उन्हें लगता था कि इससे मेरी परवरिश अच्छी तरह से हो पाएगी। मेरी अम्मा किसी के सामने हाथ फैलाना नहीं चाहती थी। वो अपनी मेहनत से कमाई पैसों से हमारा गुजारा चलाने लगी थी। मेरी अम्मा का ख्वाब था कि मैं भी पढ़ लिख कर उनकी जैसी मजबूत औरत बनूं, ताकि मुझे कभी किसी के सामने झुकना ना पड़े। लेकिन माँ को कहाँ मालूम था कि बुरा वक्त इतनी जल्दी आ जाएगा। एक दिन मेरी अम्मा स्कूल से वापस आ रही थी, तब उनका एक्सीडेंट हो गया और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। वो दिन मेरी ज़िंदगी का सबसे बुरा दिन था। सुबह मुझे स्कूल छोड़ने वाली मेरी माँ हंसते हंसते विदा होकर गई थी, लेकिन कभी लौट कर नहीं आई। आखिरी वक्त में भी मुझे उनसे बात करने का मौका नहीं मिला। अम्मा के जाने के बाद मेरे मामू और मामी आए। मेरी अम्मा के 2 भाई और 3 बहनें थीं, जो सब अपने अपने घरों में बस चुके थे। अम्मा ने खुद अपनी क़ुव्वत से अपने बहन भाइयों की ज़िंदगी बसाई थी। अम्मा के जाने के बाद मुझे समझ आया कि अब मेरे पास मेरा कोई अपना नहीं बचा। घर के लोग कुछ दिन तक तो मेरी देखभाल करते रहे, फिर धीरे धीरे अब सब लोग अपनी अपनी जिम्मेदारियों में उलझ गए। अम्मा के बगैर मेरी ज़िंदगी वीरान सी हो गई थी और अब मेरा हर दिन एक नई मुश्किल लेकर आता था। अम्मा के बगैर इस सूने घर में अब बस तन्हाई ही मेरी साथी थी। मेरी जॉइंट फैमिली में मेरे 3 चच्चा थे। मेरे अब्बा, मेरे तीनों चच्चा मुझसे बड़े थे, लेकिन सब धीरे धीरे अपने बाल बच्चों और बीवियों में मसरूफ़ रहने लगे। तब तक मैं अम्मा के जाने के गम से उभरी नहीं थी। मैं बस दिन रात बिस्तर पर पड़ी सोचती रहती। धीरे धीरे अम्मा की मौत का दूसरा हफ्ता बीत गया, पर मेरी बड़ी चच्ची ने पूरे घर का सारा बोझ डाल दिया। पहले तीनों चच्चा और मेरी अम्मा घर का कामकाज मिलकर करते थे और आपस में अच्छी दोस्ती रखते थे, जिससे किसी को काम का बोझ नहीं लगता था। लेकिन मेरी अम्मा के जाने के बाद मुझे ऐसा लगने लगा मैं सबके लिए बोझ बन गई हूँ। अब सब मुझे अपनी मर्जी से जैसा चाहें वैसा इस्तेमाल करने लगे, क्योंकि मेरा साथ देने वाला कोई नहीं था। दोनों चच्चा बाहर रहते थे और रात को ही घर आते थे। अम्मा के जाने के बाद मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं। अम्मा के मरने को पूरा 1 महीना हो गया। इसके बाद मेरे मामू मुझसे मिलने आए। उन्हें देखते ही मैं उनसे लिपट कर रो पड़ी। तब मेरे मामू ने बड़ी चच्ची से पूछा कि रूही इतनी उदास क्यों है। तो चच्ची ने कहा, आपकी भांजी के नखरे अब हमसे संभलते नहीं। वो पूरा दिन कमरे में बंद रहती है, अगर आप चाहें तो आप इसे अपने साथ ले जाएं। तब मेरे मामू को ऐसे लगा जैसे उन्हें बहुत ज़रूरी बात कहनी है। मामू ने मुझे गले से लगा लिया और कहा वो मुझे अपनी बेटी की तरह रखेंगे। फिर मामू ने मेरी सारी चीज़ें बांधने को कहा और इसके बाद मामू मुझे लेकर अपने घर चले गए। मामू के घर जाने के बाद भी मेरी ज़िंदगी में सुकून नहीं आया, क्योंकि मेरी मामी मेरी मौजूदगी से खुश नहीं थी। उन्होंने मामू से कहा कि तुम इस लड़की को क्यों लाए हो। तब मामू ने समझाते हुए कहा कि ये अब हमारे साथ ही रहेगी और ये भी हमारे लिए हमारी बेटी जैसी है। तब मामी को बहुत गुस्सा आया और वो नाराज़ होने लगी, पर मामू ने कहा कि वो मुझे अपनी बेटी की तरह ही रखेंगे। फिर मामू ने मुझे वहाँ पर एक कॉलेज में एडमिशन करवा दिया। इसके बाद मैं कॉलेज जाने लगी। मामी का बर्ताव मेरे साथ हरदम ख़राब हो रहा था, फिर भी मैं सारे काम करने की कोशिश करती थी। कॉलेज से लौटते ही घर का काम करने लगती, फिर भी मामी हर वक्त मुझे ताने मारती रहती थी, लेकिन मैं सब खामोशी से बर्दाश्त करती रही। मेरे मामू की बड़ी बेटी बुशरा के लिए अमीर घर का रिश्ता देख रही थी। बुशरा का सलूक भी मेरे साथ बदल गया था, यहाँ तक कि वो मुझसे बात तक नहीं करती थी। और उनकी छोटी बेटी, जो पहले तो मुझसे मीठी मीठी बातें करती थी, अब वो भी मुझसे दूरी बनाने लगी थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन मैं चुपचाप सब कुछ सहती रहती थी। यहाँ भी मैं अकेली और बेबस महसूस करती थी। मेरे लिए ज़िंदगी का मुश्किल दौर अभी ख़त्म नहीं हुआ था, बल्कि हर दिन एक नया चैलेंज मेरे सामने आ खड़ा होता था। एक रोज़ की बात है, शहर के एक बड़े रईस आदमी का रिश्ता मेरी मामी की बड़ी बेटी बुशरा के लिए आया। तब मेरी मामी बहुत खुश थी, क्योंकि उनकी बेटी के लिए उनके मनपसंद रिश्ता आ गया था। अब दोनों ख़ानदानों ने सब बातें तय कर ली और उनकी बेटी की शादी का दिन आ गया। शादी के लिए मामी ने मुझे भी बहुत अच्छे कपड़े पहनाए, वैसे ही जैसे अपने बच्चों के लिए ख़रीदे थे। मुझे वो नए कपड़े पहनकर बहुत अच्छा लग रहा था। फिर मामी ने कहा, देखो तुम्हें सारे काम संभालने हैं, कोई कमी नहीं होनी चाहिए। तब मैंने कहा, मामी आप फिक्र न करें, मैं सब देख लूँगी। लड़के वाले अभी तक नहीं आए थे। तब मैं मामी के कमरे से कुछ सामान लाने गई। जैसे ही मैं मामी के कमरे से सामान लेकर बाहर निकल रही थी, अचानक वो सारा सामान मेरे हाथ से गिर गया। तब एक आदमी सामने आया और बोला, मैडम क्या तुम्हें दिखता नहीं है। फिर मैंने जल्दबाजी में सामान उठाए जाने लगी, लेकिन उस आदमी की नज़र मुझ पर थी। शायद मुझे पहली बार देखकर वो हैरान था, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि वो मुझे पसंद कर बैठा है। शादी की तकरीब अच्छी चल रही थी, लेकिन वो लड़का बार बार मुझे ही देख रहा था। वो मेरे मामू के बेटे का दोस्त था। मामू के बेटे ने उसे अपनी बहन की शादी पर बुलाया था। शादी की तारीख भी कुछ वक्त के बाद रखी गई थी। शादी की तैयारी में मैं मामी का बहुत साथ दे रही थी, लेकिन इस चक्कर में कॉलेज नहीं जा पा रही थी। मेरी पढ़ाई का काफ़ी नुकसान हो रहा था, लेकिन मैं यहाँ के कामों में इतनी उलझी हुई थी कि मुझे इसका बुरा भी नहीं लग रहा था।
پھر کچھ ہی دنوں کے بعد بشرا کی شادی کا دن آ گیا۔ تب تک میں گھر کے کاموں میں اتنی الجھی ہوئی تھی کہ کچھ ضروری کپڑے رکھنا ہی بھول گئی تھی۔ کام کا اتنا بوجھ تھا، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کیا یاد رکھنا ہے۔ میرا دماغ جیسے کام کرنا بھول گیا تھا۔ جب مامی کو کپڑے نہیں ملے تو انہیں بہت غصہ آیا۔ انہوں نے مجھے کمرے میں بلایا۔ مہمانوں کے سامنے تو وہ دکھاوا کرتی تھی جیسے مجھ پر کوئی بڑا احسان کر رہی ہوں، لیکن اصل میں مجھے سنانے کے لیے وہ بہت بری بری باتیں کہنے لگی۔ بار بار کہنے لگی کہ تو میری بیٹی کے کپڑے رکھنا کیسے سکتی ہے۔ میں نے بتایا کہ میں نے کپڑے ٹھیک سے مامی کی ہی الماری میں رکھے تھے، لیکن وہ کپڑے وہاں نہیں ملے۔ مجھے لگا مامی جان بوجھ کر مجھ پر الزام لگا رہی ہیں۔ تب مامی نے مجھ سے کہا کہ تو اپنے آپ کو ہمارے گھر کا حصہ مت سمجھنا، میں تجھے اپنے شوہر کی وجہ سے یہاں رکھ رہی ہوں۔ تیرے جیسی لڑکی کے لیے تو میرے گھر میں جگہ دینا بھی ایک بہت بڑا احسان ہے۔ تیرے اوپر اتنا بڑا احسان کیا اور اب تو پڑھائی کی دھونس جمانے لگی ہے۔ تجھے پڑھائی کا اتنا شوق ہے نا تو گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹا۔ تب ان کی بات سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن میں چپ چاپ سنتی رہی۔ آگے میری مامی بولی کہ ہم تجھے کھانا دیتے ہیں، یہاں رہنے کے لیے اچھا کمرہ دیا ہے، تو بدلے میں تجھے تھوڑا کام تو کرنا ہی پڑے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ تم مفت میں رہے گی، نوکرانی کو بھی کام کرنے پر ہی جگہ ملتی ہے۔ تیری اماں کی موت ہوئی تو ہمارے پاس آئی ہے، پھر بھی تیرے سے کوئی کام ڈھنگ سے نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ تجھے تیری چچی نے یہاں بھیج دیا، کیونکہ وہ بھی تیرا یہ رویہ برداشت نہیں کر پائی۔ تیرے میں تو انسانیت بھی نہیں ہے، اچھا ہوتا تیری اماں تجھے اپنے ساتھ ہی لے گئی ہوتی۔ مامی کے ایسے سخت الفاظ سن کر میرا دل ٹوٹ گیا اور میں زور زور سے رونے لگی۔ تب میری نظر مامی کے کمرے میں رکھے ایک باکس پر پڑی۔ پھر مجھے اچانک یاد آیا کہ بشرا کے کپڑے شاید اسی میں ہوں گے۔ پھر میں نے جلدی سے وہ باکس کھولا اور کپڑے نکال کر مامی کو دیے۔ اس کے بعد میں روتے ہوئے کمرے سے باہر نکل رہی تھی کہ پھر سے میں اسی لڑکے سے ٹکرائی۔ اب مجھے اس پر غصہ آنے لگا تھا، اسی لیے میں نے کہا تمہیں کوئی اور کام نہیں ہے کیا؟ ہر بار میرے ہی سامنے آ جاتے ہو، دیکھ کر نہیں چل سکتے؟ لیکن وہ فون پر کسی سے بات کر رہا تھا۔ مجھے اور غصہ آ گیا اور میں نے اسے کہا مجھے تمہارے جیسے لڑکوں کی عادت ہو گئی ہے جو بار بار میرے سامنے آ کر ٹکراتے ہیں، آگے سے آنکھ کھول کر چلنا۔ میرے اس جواب پر اس کے چہرے پر بھی غصہ صاف نظر آ رہا تھا، لیکن وہ کچھ نہیں بولا۔ پھر میں چپ ہو گئی اور بس روتے روتے چلی گئی۔ اب شادی کا دن آ گیا تھا اور سب کو ہال جانا تھا۔ تب ماموں کا بیٹا اور اس کے دوست مجھے بھی لے جانے کے لیے آئے۔ تب میں راستے میں کئی بار اسی دوست سے ملتی رہی، لیکن میں نے اسے نظر انداز کیا۔ شادی کے دوران مجھے دلہن کے کمرے کا سارا سامان گاڑی میں رکھنے کے لیے کہا گیا۔ میں دلہن کے کمرے میں گئی تھی، پھر ماموں کے بیٹے کے اس دوست کے سامنے آ گئی۔ اس بار میں نے غصے میں کہہ دیا تمہیں ہر بار میرے ہی سامنے کیوں آنا ہوتا ہے؟ تم دلہن کے کمرے میں کیا کر رہے ہو؟ تب اس نے غصے سے جواب دیا پہلی بار جب ٹکرائے تھے تو اس میں میری غلطی تھی، لیکن اس کے بعد تم ہی بار بار میرے سامنے آ جاتی ہو۔ پہلے مجھے الزام دے رہی تھی اور اب خود کو ٹکرائی ہو۔ تب اس کے تیکھے لفظ سن کر میں چپ ہو گئی اور اندر ہی اندر سوچنے لگی کہ شاید میری ہی غلطی تھی، مجھے اس کے ساتھ ایسا برتاؤ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ہر بار جلد بازی میں آ کر اس سے ٹکرانا صحیح نہیں تھا۔ خیر شادی تو ٹھیک ٹھاک سے ہو گئی تھی، لیکن شادی کے بعد بھی میری مامی نے مجھے جینے نہیں دیا۔ شادی کے بعد اب میں گھر کا سارا کام سنبھالنے لگی تھی۔ مامی نے مجھے باورچی خانے کا سارا کام سونپ دیا تھا۔ میں نے پہلے بھی کھانا نہیں بنایا تھا کیونکہ پہلے یہ سب بشرا کرتی تھی اور میں تو بس کالج جاتی تھی اور پھر آرام کرتی تھی۔ تب مامی نے تانے دیتے ہوتے تھے تجھے کھانا بنانے بھی نہیں آتا۔ پھر انہوں نے مجھے موبائل دیا اور کہا دیکھ آج کل سب موبائل پر سب کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ تب میں کھانا بنانے سیکھنے میں اتنی مصروف ہو گئی کہ میری پڑھائی کا نقصان ہوتا رہا۔ گھر کے کام کاج کر کے تھک کر چور ہو گئی تھی اور کالج گئے ہوئے بھی 2 مہینے ہو گئے تھے۔ تب میں نے سوچا کہ اب چاہے کچھ بھی ہو جائے مجھے کالج جانا ہی پڑے گا۔ جب میں تیار ہو کر نکلنے لگی تو مامی نے دیکھ لیا۔ تب وہ بولی کہاں جا رہی ہے؟ میں نے کہا مامی کالج جا رہی ہوں، بہت دن ہو گئے کالج گئے۔ تب مامی نے غصے سے کہا اب کالج جانے کی ضرورت نہیں، گھر میں بیٹھ کر کام کاج سنبھال، اب شادی بیاہ کا وقت نہیں رہا، تجھے گھر کے ہی کام کرنے ہوں گے۔ تب میں نے ان سے منت کی کہ مامی پلیز مجھے جانے دو، کالج سے آ کر میں سارا کام سنبھال لوں گی۔ اتنے میں میرے ماموں آ کر انہوں نے پوچھا ارے بیٹا کالج کیوں نہیں جا رہی؟ جلدی جاؤ ورنہ لیٹ ہو جاؤ گی۔ ماموں کی بات سن کر میں جلدی سے کالج چلی گئی۔ جب کالج پہنچی تو وہاں پر ایک نئی پریشانی میرا انتظار کر رہی تھی۔ پروفیسر نے کہا اب 3 مہینوں کی فیس ایک بار میں جمع کرنی ہے کیونکہ امتحان پاس آ رہے ہیں۔ تب میں نے پروفیسر سے کہا کہ میں کل آ کر فیس جمع کروا دوں گی۔ اس رات کو سب لوگ ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا رہے تھے۔ تب ماموں نے کہا تمہاری کالج کی فیس جمع کر دینی چاہیے۔ تب میں نے ماموں سے پیسے مانگے تو ماموں نے کہا میں تیری مامی کو فیس کے پیسے دے دیے ہیں، ان سے لے لینا جا کر اور جمع کروا دینا۔ تب مجھے سکون آیا، اب مجھے فیس کی فکر نہیں تھی۔ اگلی صبح جب میں کالج جانے سے پہلے مامی سے پیسے مانگنے گئی تو مامی نے غصے سے کہا میں تجھے پیسے نہیں دوں گی، پڑھائی لکھائی کا کیا کرنا ہے، گھر کا کام دیکھ۔ تب میں نے روتے ہوئے ان سے منتیں کرنے لگی کہ مامی پلیز میری پڑھائی بند مت کرواؤ۔ میری ماں بھی چاہتی تھی کہ میں پڑھائی کر کے اپنے پاؤں پر کھڑی ہو جاؤں۔ تو مامی نے کڑے لہجے میں کہا تیری ماں کو پڑھائی کرانے کے لیے اس کے ماں باپ تھے، ہمارے پاس اتنی ذمہ داری اٹھانے کا وقت نہیں ہے۔ تب میں نے مامی سے معافی مانگی لیکن وہ نہیں مانی، بلکہ انہوں نے میرے بال پکڑ لی اور دھمکی دی کہ اگر تم ماما سے جا کر کہے گی تو میں تیرا جینا محال کر دوں گی۔ اب میں اندر تک ٹوٹ کر رہ گئی اور اپنے کمرے میں جا کر خوب روئی۔ اس دن شام تک روتی رہی۔ شام کو مامی کمرے میں آئی اور بولی اٹھ کر گھر کا کام کاج سنبھال، سارا دن یوں ہی پڑی رہتی ہے۔ میں خاموشی سے کام کرنے لگی۔ اسی دوران میں نے ماما اور مامی کو آپس میں بات کرتے سنا۔
ماما کہہ رہے تھے کہ کل شام کو روحی کے لڑکے والے سے ملنے کا پروگرام ہے۔ لڑکی کی ماں نے فون پہ کہا تھا کہ وہ روحی کا رشتہ ہمارے گھر لانا چاہتی ہے۔ تب مامی نے کہا ٹھیک ہے، ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ روحی کو پڑھائی مکمل ہو، پھر اس کا اسی سال رشتہ طے کر دیں گے، جلد سے جلد شادی کر دیں، پھر اس کے بعد تمہاری بھانجی کی باری آئے گی۔ مامی کی یہ باتیں سن کر مجھے بہت غصہ آیا، لیکن میں خاموش رہی۔ اگلے دن جب میں کالج گئی تو پروفیسر نے میرا بہت بےعزتی کی اور کہا تمہاری فیس جمع نہیں ہے، تم امتحانات میں نہیں بیٹھ پاؤ گی۔ تب میں شرمندہ ہو کر گھر لوٹ آئی۔ گھر پہنچتے ہی مامی نے پھر سے کام میں لگا دیا۔ میں خاموشی سے کچن میں کام کر رہی تھی، تب لڑکے والے ملنے آئے اور میں نے ان کے سامنے ناشتہ پیش کیا۔ پھر مامی نے مجھ سے کہا سنو، اندر ہی رہنا، باہر مت آنا، اسی لیے میں کچن میں ہی کھڑی تھی۔ اتنی دیر میں ماموں کی دوسری بیٹی انیلا روتے ہوئے میرے پاس آئی۔ میں نے پوچھا کیا ہوا، رو کیوں رہی ہو؟ تو وہ بولی مجھے نہیں معلوم تھا تو میرے ساتھ ایسا کرے گی، کیا تجھے اچھا لگے گا اگر اماں تیرے ساتھ بھی ایسا کریں؟ پھر میں نے کہا کیا بات کر رہی ہو تم، آخر ہوا کیا ہے؟ تب اس نے کہا تم کو پتا ہے کہ میں اس لڑکے سکندر کو پسند کرتی ہوں، کل اس کی ماں نے فون کر کے ہمارے گھر رشتہ لانے کی بات کہی۔ تب میں سمجھی کہ سکندر نے یہ میرے لیے کہا ہوگا، لیکن آج جب اس کی ماں ہمارے گھر سکندر کا رشتہ لے کر آئی تو میں بہت ٹوٹ گئی۔ مجھے لگتا تھا سکندر مجھے پسند کرتا ہے، پر اب لگتا ہے کہ تو ہی کچھ گڑبڑ کی ہے۔ دراصل سکندر میرے ماموں کے بیٹے کا وہی دوست ہے جو مجھ سے بار بار ٹکرا رہا تھا، جس کے چلتے میری کزن کو مجھ سے غلط فہمی ہو گئی تھی۔ تب میں اسے سمجھانے کی کوشش کی کہ یہ میری غلطی نہیں ہے، کیونکہ مجھے تو کچھ پتا ہی نہیں تھا، لیکن اس نے میری کوئی بات نہیں سنی۔ اتنے میں سکندر کی ماں نے مامی سے کہا ہم اس بارے میں اپنے شوہر سے گفتگو کر کے آپ کو جواب دیں گے، اور پھر وہ چلی گئی۔ تب بھی مامی کو پتا تھا کہ انیلا سکندر کو پسند کرتی ہے، لیکن پھر بھی انہوں نے مجھے تانے مارے اور کہا تیرا تو سکندر کے ساتھ چکر چل رہا تھا، وہ امیر لڑکا ہے نا، اسی لیے تو نے اسے اپنے جال میں پھانس لیا۔ مامی پہلے سے ہی چاہتی تھی کہ سکندر کا رشتہ ان کی بیٹی سے ہو، لیکن اب جب میرے لیے رشتہ اس گھر سے آیا تو مامی کو یہ پسند نہیں آیا۔ انہوں نے کہا پہلے ان کی بیٹی کی شادی ہونی چاہیے، پھر میری۔ پھر مامی نے مجھ پر بری طرح کے الزامات لگائے، جنہیں میں خاموشی سے سنتی رہی اور روتی رہی۔ بعد میں ماموں نے مجھے بلا کر کہا بیٹا سکندر کے گھر سے تیرے لیے رشتہ آیا ہے، سکندر تجھے پسند کرتا ہے اور تجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ تب میں نے کہا ماموں مجھے سکندر پسند نہیں، اور نہ ہمارے درمیان ایسا کچھ بھی ہے، مجھے نہیں پتا ان کے گھر سے رشتہ کیوں آیا ہے۔ تب ماما نے میری بات سنی اور سکندر کے خاندان کو منع کر دیا۔ اگلے دن سکندر کی ماں ہمارے گھر آئی اور ماموں سے بات کرنے لگی۔ انہوں نے کہا ہمارا بیٹا آپ کی بھانجی کو پسند کرتا ہے، اسے بہت خوش رکھے گا۔ تب ماموں نے کہا ہماری بھانجی کو آپ کا بیٹا پسند نہیں، لیکن سکندر کی ماں نے کہا بس ایک بار اسے سمجھا کر تو دیکھیں۔ پھر ماموں نے مجھے بلایا اور کہا بیٹا مجھے پتا ہے تمہاری مامی تم پر جھوٹے الزامات لگا رہی ہے، لیکن اگر تمہیں سکندر پسند ہے تو یہ رشتہ تمہارے لیے اچھا ہے۔ تب ماموں نے مجھے سمجھایا کہ سکندر کا خاندان اچھا اور امیر ہے، یہ رشتہ میرے مقدر سے ملا ہے۔ تب میں نے ماموں کی بات مانی اور ان کے کہنے پر ہاں کر دی۔ اس طرح میرا رشتہ سکندر سے پکا ہو گیا۔ اب میری شادی میں 2 سال کا وقت تھا تو میں اپنی پڑھائی جاری رکھنا چاہتی تھی۔ اگلے دن میں کالج گئی، لیکن فیس نہ ہونے کی وجہ سے پروفیسر نے مجھے پھر سے ڈانٹا اور کہا کل سے فیس لے کر آنا، نہیں تو کالج مت آنا۔ تب مجھے بہت شرمندگی محسوس ہوئی اور میں کالج میں ہی بیٹھ کر رونے لگی۔ تب میری کلاس کا ایک لڑکا جو اکثر مجھے دیکھتا رہتا تھا میرے پاس آیا اور پوچھا تم کیوں رو رہی ہو؟ تب میں نے انہیں اپنی فیس کا مسئلہ بتایا۔ اس نے میری بات سن کر اپنی جیب سے پیسے نکال کر میرے ہاتھ میں رکھ دی اور کہا تم اپنی فیس جمع کرا لو۔ میں نے منع کیا، لیکن انہوں نے کہا یہ رکھ لو، یہ پیسے تمہیں پڑھائی کے لیے مل رہے ہیں۔ پھر اس نے کہا کہ میں روز تمہیں پروفیسر کے ذریعے ذلیل ہوتا نہیں دیکھ سکتا، لہٰذا یہ پیسے لے اور تو فیس جمع کرا دے، جب تیرے پاس پیسے ہوں گے تب مجھے واپس کر دینا۔ اس کی اس بات سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے شکریہ کہا اور اس کی دی ہوئی رقم سے اپنی فیس بھر دی۔ اب میرا سب سے بڑا مسئلہ حل ہو گیا تھا۔ گھر پر مامی کو لگا تھا کہ کالج سے مجھے نکال دیا جائے گا، پر انہیں نہیں پتا تھا کہ میرے ایک دوست نے میری مدد کر دی ہے۔ اگلے دن جب میں گھر آئی تو مامی کو لگا آج بھی میں رو کر ہی آؤں گی، لیکن مجھے چپ چاپ دیکھ کر وہ حیران ہوئی۔ میں نے اگلے کچھ دنوں میں پڑھائی پر توجہ دینا شروع کر دیا۔ کچھ ہی دن کے بعد مجھے پتا چلا کہ میرا کلاس فیلو کالج نہیں آ رہا کیونکہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ اب میرے اوپر اس کا ادھار چکانے کا دباؤ تھا تاکہ اس کا احسان چکاؤں۔ ایک دن جب وہ کالج آیا تو اس نے مجھے بلایا اور کہا کہ میرے پیسے کب واپس کرنے کا سوچا ہے۔ تب میں نے کہا مجھے تھوڑا وقت چاہیے، ماموں شہر سے باہر گئے ہوئے ہیں، پیسوں کا انتظام ہوتے ہی میں تمہیں لوٹا دوں گی۔ لیکن اس نے کہا تمہارے پاس صرف 5 دن ہیں، نہیں تو میرے پاس تمہیں لے کر اور بھی ترکیبیں ہیں۔ تب میں اس کی باتیں سن کر چونک گئی اور پوری طرح سے گھبرا گئی۔ گھر آ کر میں پریشان ہو گئی۔ تب سکندر مجھ سے ملنے آیا، تو اسے مجھے دیکھتے ہی ہنستے ہوئے پوچھا کیا ہوا، اتنی ناراض کیوں ہے؟ لیکن میں کچھ بولے بغیر کمرے میں چلی گئی۔ اگلے دن مامی سے فیس کے پیسے مانگے تو انہوں نے کہہ دیا کہ پیسے نہیں ہیں۔ میں پوری رات پریشان رہی اور ادھر وہ کلاس فیلو مجھے بار بار بلیک میل کر رہا تھا۔ اب تو صرف مجھے 10 گھنٹے کا وقت دے گیا تھا۔ اگلے دن جب میں مامی کے ساتھ بازار گئی تو اچانک میری نظر اپنے اس کلاس فیلو پر پڑی۔ اسے دیکھ کر میں گھبرا گئی کیونکہ وہ بار بار مجھے ملنے کے اشارے کر رہا تھا۔ جب میں چپ چاپ اس کی بات کو نظر انداز کر گئی، لیکن دل میں فکر بڑھتی جا رہی تھی۔ اب اس کے دیے ہوئے 10 گھنٹے ہی بچے تھے۔ اگلے دن اس کا میرے پاس فون آیا۔ اس نے کہا اگر تمہیں میرے پیسے واپس نہیں کرنے تو کل میرے گھر آ جانا، یاد ہے نا میں تم پر پیسہ خرچ کیا تھا، میری مہربانی کا غلط فائدہ مت اٹھانا۔ تب میں نے کہا بھائی
बस थोड़ा सा वक्त दे दें, पैसों का इंतजाम होते ही तुम्हें दे दूंगी। लेकिन वो ब्लैक मेल करने लगा। वो बोला मुझे पैसे चाहिए या कुछ और, 2 घंटे में मेरे घर नहीं तो मैं खुद तुम्हारे घर आ जाऊंगा। ये सुनकर मैं रात भर टेंशन में रही, नींद भी नहीं आई। सुबह उठते ही मेरे घर के, तब मैं डरी सहमी उसके घर की तरफ बढ़ने लगी। रास्ते में ही मुझे सिकंदर मिल गया। मैंने उसे सारी बात बता दी। उसने मुझे बहुत डांटा और फिर जेब से पैसे निकालकर मेरे हाथ पर रख दिए। मैंने पैसे अपने क्लास वालों के मुंह पर मार दिए। मैं सिकंदर को बुरा लड़का समझती थी, मगर वो अच्छा निकला। जबकि अपने क्लास वालों को अच्छा समझकर उससे पैसे ले लिए, मगर वो बुरा आदमी निकला। फिर कुछ साल बाद मेरी सिकंदर से शादी हो गई।